जनाब तशरीफ लाते हैं आपसे बात करने के लिए इमरान खान। शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से मदद मांगते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मुदस्सर फिर से आपके इंतजामात का मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। किधर से हैं पहले मुझे बताओ। बहुत सुनो, मैं सबसे ज्यादा आपकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और जब जरूरत पड़ेगी तो आपने सबसे ज्यादा आगे निकलना है। गुजरात के जब आप यूरोप जाएं तो सबसे ज्यादा गुजरात के लोग यूरोप में मिलते हैं। बहुत तेज लोग हैं माशाल्लाह। आगे हाफिजाबाद में वैसे मुश्किल वक्त पे मेरे साथ खड़ा हुआ है। शाबाश हाफिजाबाद। आगे माशाल्लाह माशाल्लाह। शाबाश भले माशाल्लाह माशाल्लाह। चित्राल सरगोदा बकर का तो कोई भी नजर आ रहा है। उधर चीचावती एक आदमी और तुम चीचावती से एक आदमी नहीं, मैं कारकुन चाहिए मुझे। सुने अच्छा जी, अबराम से खामोशी। तीन ही सिर्फ आए हो। खामोशी। कितना टाइम है रोजे को कितना टाइम है? 15 मिनट है। 13 मिनट में आपसे बात करूंगा। ये आपने बात जरूर सुननी है क्योंकि मैं अपने जिंदगी के तजर्बे से कि क्या मैंने सीखा। मेरा काम है, आप जिस तरह मेरे बच्चे हैं आपको मैं वो सिखाऊं ताकि आपको आने वाले वक्त में फायदा हो, ताकि आप ऊपर जा सकें। लेकिन सुनो मेरी बात, याद रखें कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे अजीम मखलूक। वो चाहे तो वो फरिश्तों से ऊपर चला जाता है और जब वो गिरता है तो वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। ये याद रखें, ये अल्लाह ने फरिश्तों को ये सलाहियत नहीं दी। फरिश्ते वो काम करते हैं जो अल्लाह कहता है, वो अल्लाह के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। इंसान, उसको अल्लाह ने ये मौका दिया है कि तुम अगर अल्लाह के हुक्म पे चलोगे तो तुम आसमानों पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर उसके खिलाफ, क्योंकि आप नमाज में क्या मांगते हैं? आप दो रास्तों में से एक रास्ता मांगते हैं कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे लगा, उस रास्ते पे नहीं जो तबाही का रास्ता है। तो आपके सामने जिंदगी में दो रास्ते होंगे, गौर से समझे, एक अजमत का और एक तबाही का रास्ता। तो अल्लाह ने सारे अपने पैगंबर दुनिया में भेजे थे आपको उस रास्ते पे लगाने के लिए जो आपकी अजमत का रास्ता है, जिसमें एक छोटा सा इंसान बड़ा इंसान बन जाता है, जिसमें जिस मालूम मौलाना रूमी कहता है कि जब मैं तुम्हें पल दिए हैं तो क्यों चूटियों की तरह रींग रहे हो? ये तुम्हारे हाथ में, इंसानों के हाथ में है कि वो किधर पहुंच सकते हैं। कौमों के हाथ में है कि कौम एक अजीम भी बन सकती है और बेकारियों की तरह दुनिया में। वो आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं। वो अपने आप को भी जलील करता है, कौम को भी जलील करवाता है। ये हमारे ऊपर है, ये आपके ऊपर है। नौजवानों, मेरे कारकुनों, ये आपके ऊपर है कि आप इस कौम को भी और अपने आप को उठा सकते हैं और तबाह भी कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ने हमें दो रास्ते दिए हैं। जानवरों के पास दो रास्ते नहीं है, फरिश्तों के पास नहीं है, ये सिर्फ इंसानों को उसने दो रास्ते दिए। हमें फैसला करने का उसने कहा कि तुम फैसला कर सकते हो। और फिर साथ उसने 5 वक्त की आपको नमाज इसलिए दी है कि मुसलसल अल्लाह से आप मांगे कि अल्लाह मुझे उस रास्ते पे लगा जिसको तूने नेमतें बख्शी हैं, जिसको तूने अजमत दी है, वो दूसरे रास्ते पे ना लगा। ये इसलिए कि आपके पास मौका है दो में से एक रास्ते पे जाने का। तो अब मेरी बात सुनो, मैंने अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूं कि मैं दीनी आदमी नहीं था, मैं उस रास्ते पे हमेशा नहीं था।
میری ماں خاص طور پہ، میرا باپ بھی، لیکن میری ماں سارا بچپن سے مجھے کہتی تھی کہ سونے سے پہلے کہ اللہ سے دعا کرو سیدھے راستے پہ لگائے. اب ہم سنیں میری بات. اب سنیں اب میں جیسے جیسے بڑا ہوا تو ہم فلمیں دیکھتے تھے. فلموں کے اندر ہیروز ہوتے تھے، ہمارے اسپورٹس سٹار ہوتے تھے، وہ ہمارے ہیروز ہوتے تھے. تو والدہ کہہ رہی تھی اللہ کا سیدھے راستے پہ لگا، اور جو ہمارے ہیروز تھے وہ دوسرے راستے پہ لگے ہوئے تھے. یہ آپ کے سامنے بھی آئے گا. ایک بڑا راستہ لگتا ہے یہ زبردست ہے، وہ دور سے فلموں سے لگتا ہے کہ وہ یہ تو بڑی زبردست زندگی ہے. تو یہ ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو ایک دفعہ جو ایک انگریزی میں ہے تو جو ساری چیزیں چمکتی ہیں وہ سونا نہیں ہوتی. جو آپ کو یہ مراج لگتا ہے کہ وہ بڑا زبردست زندگی ہے، اور میں نے ہر قسم کی زندگی دیکھی ہے. تو میں اگر آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں جس نے ہر قسم کی زندگی کے دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں، جو میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارا دیکھیں جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، ماں باپ فرشتے نہیں ہوتے، لیکن ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو کم از کم وہ بتائیں جو انہوں نے غلطیاں کی وہ نہ کریں، کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اچھا چاہتے ہیں. تو جب وہ اپنی غلطیاں، یہ نہیں کہ وہ غلطیاں نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے، ہماری غلطیوں سے ہم بچوں کو بتا سکیں کہ اس راستے پہ نہ جاؤ. تو میں اسی طرح آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دو راستے، جو راستہ ہم چاہتے ہیں، جو ہمیں اللہ کہتا ہے کہ اس راستے پہ جو ہم دعا مانگتے ہیں، وہ راستہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اس کے لیے آپ سب کو ان کی زندگی ضرور پڑھنا چاہیے. ان کی زندگی کیا تھی، یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کی زندگی سے، جب آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلا کہ زندگی کیا تھی. اور جب آپ اس زندگی کے اوپر اپنے کردار کو اس طرف لے کے جائیں گے، آپ خود ہی اوپر جانا شروع ہو جائیں گے معاشرے میں. آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ آزاد ہو جائیں گے. اور میں ابھی آپ کو آزادی کا مطلب سمجھانے لگا ہوں. یہ بچوں نے بڑا اچھا کہا کہ ہم چاہتے ہیں آزادی. آزادی ہے کیا؟ آزادی وہ چیز ہے جو انسان کی پرواز اوپر لے کے جاتی ہے. اصل آزادی کیسے آتی ہے؟ جب انسان اندرونی طور پہ آزاد ہو اور معاشرہ اس کو آزاد کرے. اندرونی طور پہ انسان کیسے آزاد ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جب آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، آپ اس دن ایک غیرت مند بن جاتے ہیں. انسان لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتی ہے. آپ جب کسی کے سامنے، کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کیونکہ آپ ذلت فیل کرتے ہیں. انسان آسان راستہ نہیں لیتا، چوری نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا، کیونکہ وہ ذلیل ہو جاتا پکڑا جائے. انسان اپنی غیرت کو بچانے کے لیے بڑا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے، مشکل راستہ لیتا ہے. جو دو راستے آپ مانگتے ہیں، نبی کا راستہ آسان نہیں ہے، مشکل راستہ ہے. ان کی زندگی دیکھیں، جدوجہد کا راستہ تھا. اللہ کے حبیب کو 13 سال مشکل ترین وقت مکہ میں گزارا، ہر قسم کی مشکلیں اٹھانی پڑی. پھر جب مدینہ گئے پھر 5 سال اور مزید اور مشکلیں. جب ریاست سنبھالی تو بڑا مشکل وقت تھا. جنگ خندق، جنگ احد، امت خطرے میں تھی، آسان نہیں تھا. لیکن اللہ نے جب ہمیں کہا کہ ان کی زندگی سے سیکھو، تو کیا سیکھا ہم نے؟ کہ وہ مشکلیں ان کو اتنی پڑی کہ آسان ہوتی گئی، وہ طاقتور ہوتے گئے، ذہنی طور پر اور مضبوط ہوتے گئے. یہ ایسے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے انسان کیا بنایا. آپ جب ایک ویٹ اٹھاتے ہیں، ایک ویٹ اٹھاتے ہیں تو شروع میں وہ بڑا بھاری لگتا ہے، آہستہ آہستہ اٹھاتے ہیں وہ آسان ہو جاتا ہے. پھر آپ اور بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں، آپ کا بازو اور تگڑا ہو جاتا ہے، آپ کا جسم تگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کا ذہن ہے، جب ایک چیلنج لیتے ہیں، مشکل وقت سے گزرتے ہیں، آپ کو وہ اپنے مشکل وقت کی تیاری کروا دیتا ہے. جب میں کھلاڑی تھا تو میں جب سب سے زیادہ محنت کرتا تھا، جب میں محنت کرتا تھا میں کئی دفعہ سمجھتا تھا کہ آج میں نے اتنی محنت کی، میں اتنی نہیں کر سکوں گا، لیکن اگلی بار وہ اس سے زیادہ کر لیتے تھے، پھر اس سے زیادہ کر لیتے تھے. تو اللہ کو انسان نے ایسا بنایا ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. مطلب کہ جب آپ ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں رکتا نہیں ہے انسان، اس کے بعد پھر وہ اگلا چیلنج لیتا ہے، پھر وہ اگلا چیلنج لیتا ہے. اس لیے اس طرح انسان بڑا انسان بنتا جاتا ہے. تو جو پہلی آزادی اندر سے لا الہ الا اللہ، دوسری آزادی معاشرہ آپ کو آزاد کرتا ہے. انصاف دے کے
جب معاشرہ ایک ملک میں عدل اور انصاف قائم کرتا ہے تو کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہو جاتے ہیں. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں عدل اور انصاف قائم کیا. جسٹس، رول آف لا، قانون کی حکمرانی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی. اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی. جب طاقتور جرم کرتا تھا اس کو وہ انصاف کا نظام نہیں پکڑتا تھا، صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتا تھا، جو آج پاکستان میں ہے. قوم تباہ ہو جاتی ہے. انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا. لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے متعلق ہی انہوں نے کہا ہوگا کہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. یعنی جب ظلم کا نظام ہوتا ہے، جب انصاف نہیں ہوتا، تو حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا. آج مغربی ملک کیوں آپ کے لوگ اتنی کوشش کرتے ہیں ویزا لے کے وہاں جانے کے لیے؟ یا بریل سے کتنے لوگ میں نے باہر کوئی ملیشیا کو کہیں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا نظام بہتر ہے. وسائل پاکستان میں زیادہ ہے، نظام ان کا بہتر ہے کیونکہ انصاف ہے. اور جتنا جتنا انصاف کا نظام ملک میں بہتر ہوتا جاتا ہے اتنے ہی لوگ آزاد ہوتے جاتے ہیں، اتنی خوشحالی آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا نمبر انصاف کے دنیا کے نظام میں 140 ملکوں میں 129 ہے. 129 ہے ہمارا، یعنی یہ انصاف نہیں ہے. اور جو مغربی ممالک ہیں، سوئٹزرلینڈ ہے، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ نمبر 1 پہ ہے، نمبر 2 پہ ہے، ڈنمارک نمبر 1 پہ ہے. وہ خوشحالی ہے وہاں کیونکہ انصاف ہے، خوشحال ہے. تو ہماری جو جنگ ہو رہی ہے یہ معاشرے کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، ہم اپنے ملک میں انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں تاکہ خوشحالی آئے، تاکہ ہمارے لوگوں کو باہر نوکریاں ڈھونڈنے نہ جانا پڑے. کتنا ظلم ہوتا ہے کہ ایک کام کرنے والا اپنے بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، اپنی بیٹیوں کو چھوڑتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے، سالوں تک وہ چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے ملک میں نوکریاں نہیں دے سکتے. ہم نوکریاں اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارا نظام غلط ہے. چھوٹے سے طاقتور طبقے نے قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان میں. چوری وہ کرتے ہیں ان کو NRO مل جاتا ہے، ملکوں پہ ڈاکہ مارتے ہیں ان کو پکڑ نہیں سکتا. جن کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے پولیس سے ان کو پروٹوکول دے رہی ہوتی ہے. اور یہ جو ہمارے جن لوگ جو محافظ ہیں وہ بجائے قوم کے ساتھ کھڑا ہونے کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب یہ ہوتا ہے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. آج ہمارے حالات دیکھیں، دنیا کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے بیکاریوں کی طرح پیسے مانگ رہے ہیں. تو اسی کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ جو قوم انصاف نہیں کرتی وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ کی جنگ انصاف کی ہے. اور یہ حقیقی انصاف کی جو جنگ ہے یہ یاد رکھیں، اس پہ پاکستان کا مستقبل ہے. یا یہ ملک کھڑا ہوگا، عظیم ملک بنے گا، نہیں تو تباہ ہو جائے گا. کیونکہ میرا نبی کہہ بیٹھے ہیں کہ جس ملک میں انصاف نہیں وہ تباہ ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ چڑھ کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. تو ہمارا اس وقت حقیقی آزادی 2-1 کہ ہم جتنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے قدموں پہ، ان کے راستے پہ، ان کی شریعت پہ چلیں گے، ان کی سنت پہ چلیں گے، ہم اندرونی طور پہ آزاد ہوتے جائیں گے. میں عمران خان میں کوئی اتنی زیادہ صلاحیتیں نہیں تھی، لیکن میں ایک آزاد انسان تھا. ہمیشہ میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا. میں ہمیشہ میں نے 3 منٹ رہ گئے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں. اور چونکہ نہیں جھکا تو میں اور اپنے پیر پہ جتنا کھڑا اور رائے حق پہ جتنا کھڑا ہوا اور مقابلہ کیا اور اللہ نے طاقت دے دی. آپ میں سب میں یہ صلاحیتیں ہیں، لیکن کبھی شارٹ کٹ نہ لینا، کبھی پیسے کے غلام نہ بننا، پیسے کو استعمال کرنا سیکھنا، کبھی پیسے سے استعمال نہ ہونا. اور اپنی دو صلاحیتیں، بس 1 منٹ، 2 صلاحیتیں اپنے اندر ابھی سے، اور یہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو، پہلے دن نہیں ہو جائے گا. صادق اور امین، سچا اور امانت دار، انصاف کرنے والا. یہ 2 جو صلاحیتیں ہیں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کی تھی. یہ انسان کو عزت دیتی ہے معاشرے میں، یہ انسان کو بڑا انسان بناتی ہے. تو آپ نے محنت کرنی ہے. آسان رات میں جھوٹ بول کے نکل جاؤ، سچ پہ کھڑے ہو گئے، سچ تمہیں طاقت دے گا. امانت دار، کبھی لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے جو سفارشی دوستوں کو، رشتہ داروں کو. اوپر آپ کی واحد پارٹی ہے، کوئی عمران کا رشتہ دار اوپر نہیں ہے، باقی تو یا زرداری خاندان ہے اور یا شریف خاندان ہے. امانت دار نہیں ہے، انصاف نہیں کر سکتے. اور ڈیزل کے بھی بچے ہیں،
ڈیزل کے لیے چینی ڈیزل آ گئے اور ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہیں سارے. اور دوسرا اچھا جلدی سے دعا میرے بھی ادھر سے دعا کرنی ہے. روزہ کھل کے ایک منٹ دعا. میری جو اللہ سے 4 دعائیں ہیں وہ چار دعا کرنی ہے آپ نے. سب سے پہلے کہ اللہ ہاتھ اٹھا اللہ پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد کر. دوسری کہ اللہ ہمارے ملک میں ہمارے پاکستان میں کوئی انسان بھوکا نہ سوئے. تیسری کہ اللہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئے. اور چوتھی جو انسان کو خودداری اور غیرت دیتا ہے اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے.